आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किताब रिव्यू में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं एक नई किताब लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस किताब का नाम है कैक्टस के दरमियान। ये नज़मों का मजमुआ है या नज़मिया शायरी का मजमुआ है। और ये किताब है साहिर दाऊद नगरी साहब के। साहिर दाऊद नगरी उनका तख्लीकी नाम है और इनका दूसरा नाम अंसारी अतहर हुसैन है। ये मशहूर ज़माना जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में क़याम रखते हैं। बिहार से इनका ताल्लुक़ है, बिहार के औरंगाबाद से। इस किताब का ज़ाहिर है कि इनका अपना पब्लिशिंग हाउस है, हाली पब्लिकेशन, और उसी हाली पब्लिकेशन से ये किताब शाया हुई है। ये 122 सफ़हात पर मुश्तमिल उनकी नज़में हैं और जिसकी कीमत 200 रुपये रखी गई है। किताब बहुत खूबसूरत शाया हुई है। इसमें इस किताब का इंतसाब इन्होंने लिखा है वक्त के नब्बाज, हालात के तर्जुमान, समाज शनास, उम्दा नस्र निगार और बेशुमार असनाफ़ अदब पर इख्तियार रखने वाले बेहतरीन कलमकार, अफसाना निगार और नावल निगार इम्तियाज़ गदर के नाम। और इसका पेश लफ्ज़ भी ख़ुद इन्होंने लिखा है। मुक़द्दमा सलीम अंसारी साहब जो हुकूमत हिंद के फ़ौजी शोबे में, डिफेंस में मुलाजमत में रहे हैं, उन्होंने लिखा है। सलीम अंसारी साहब का ताल्लुक़ जबलपुर से है। वो ख़ुद एक बाकायदा मुस्तनद शायर हैं और बहुत ख़ूबसूरत शेर कहते हैं। और इस किताब में नज़में इन्होंने अपने आगाज़ ज़िंदगी की भी नज़में इसमें शामिल की हैं और बाद के हालिया दौर की भी इसमें नज़में शामिल हैं। पेश लफ्ज़ का उन्वान इन्होंने लिखा है कैक्टस के दरमियान, बात फूलों की। इसमें इन्होंने अपने दिल्ली आमद का ज़िक्र किया है, कैसे औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नहीं बल्कि औरंगाबाद बिहार का, जो जहानाबाद के करीब है, वहाँ से इनकी दिल्ली आमद कैसे हुई, क्यों कर हुई, क्या असबाब रहे, वो दिल्ली की कौन सी कशिश थी जो उन्हें खींच लाई और किस तरह उनकी ज़िंदगी अभी तक गुज़री है, इसका ज़िक्र एक हल्का सा तज्ज़िया इसमें इन्होंने पेश किया है। इसके बाद सलीम अंसारी साहब ने इनकी शायरी, इनकी शख्सियत पर जो नज़र डाली है, उसके कुछ चंद जुमले हम लोग पढ़कर देखते हैं, आपको मैं हाज़िर करता हूँ। कैक्टस के दरमियान साहिर दाऊद नगरी की इन नज़मों का इंतखाब है जो उन्होंने असरी, सियासी, समाजी और सकाफ़ती सूरत हाल के पेश नज़र तख्लीक़ की हैं। मुझे यह कहने में कोई तामुल नहीं कि आज साहिर दाऊद नगरी का नाम खासा जाना पहचाना है। दुनिया सहाफ़त में उनकी शनाख्त इसलिए भी काबिल ज़िक्र है क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों से अपने हफ्त रोज़ा अखबार सदाए अंसारी के हवाले से उन्होंने अदब और सहाफ़त के मैदान में एक नया डिस्कोर्स कायम किया है। ज़िंदगी के मसाइल व मसाइब और हालात की सितम ज़रीफ़ी के बावजूद सदाए अंसारी की मुसलसल इशाअत अपनी ज़िम्मेदारियों के तईं उनके अज़्म व हौसले और कमिटमेंट की आईनादार है। मुझे खुशी है कि अब तक उन्हें कई सहाफ़ती अवार्ड भी हासिल हो चुके हैं। यहाँ ये बात भी लायक ज़िक्र है कि साहिर दाऊद नगरी एक जाने पहचाने शायर भी हैं और अब तक उनकी शायरी की कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं जो उनकी नज़मों, गज़लों और दीगर असनाफ़ सुखन पर मुश्तमिल हैं। उनकी किताबों में एक साया शजर के साथ रहा, हद जां से गुज़रने तक और प्यास का समंदर नाक़दीन शेर व अदब और संजीदा क़ारीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही हैं और किसी भी शायर के लिए ये एक खुशी की बात है। ज़ेर नज़र शेरी किताब कैक्टस के दरमियान उनकी नज़मों पर मुश्तमिल मजमुआ है। इस किताब में ऐसी नज़में शामिल हैं जिन्हें मौजूदा अहद के सियाक़ व सबाक़ में ज़िंदगी बसर करते हुए इंसान और माशरे का आईना कहा जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत और दिल से लिखा गया मुक़द्दमा है। अब इनकी कुछ नज़में पढ़ते हैं। नज़म आपको हाज़िर करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस नज़में किस मायार की हैं, नज़में कैसी हैं, नज़म की ज़बान क्या है, इनकी और जो हयात है। या जानते हैं कि आजकल नज़मों में बड़ी पाबंदी का दौर नहीं है, इसलिए आप इस नज़म को कबूल करें, गवारा करें और समाअत फरमाएँ।
دلی دور ہے سب یہی کہتے تھے، یہ بھی کہتے کہ دلی جادوگروں کا شہر ہے۔ میرے دلی آنے تک جادوگر غائب تھے، سنا کہ جادوگر اب سیاست میں آ گئے ہیں۔ پہلے کے جادوگر دلی کو لوٹتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے، اب جادوگر دلی کے تخت پر بیٹھے ہیں، سیاست کے سانپ اپنا کرشمہ دکھاتے ہیں، دلی ہر بار ڈر جاتی ہے۔ ایک شہر جو خود میں سانس لے رہا ہے، اسے اتنے قریب سے محسوس کرنے کا فن انصاری صاحب کو یا ساحر صاحب کو آتا ہے، ساحر داؤد نگری کو، اور وہ جب نظم کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ذہن میں ہر بات صاف ہے اور وہ تمام خیالات یکساں ہیں اور یکجا ہیں، تاکہ جب وہ نظم کہتے ہیں تو ایک کے بعد ایک مصرے یا ایک کے بعد ایک فقرے یا ایک کے بعد ایک جملے تواتر کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں دکھائی دیتی جس سے پتہ چلے کہ وہ رک کر ٹھہر کر وہ نظم مکمل کر رہے ہیں۔ ایک ساعت نامہرباں کے عنوان سے ایک نظم ہے، وہ حاضر کرتا ہوں۔ ہم ان ساعت نامہرباں سے گزر آئے جہاں گلوں کو بھی کھلنے کا حکم نہیں تھا، اداس رت جگہوں میں چاند پر بادلوں نے پہرا ڈال دیا تھا، درخت کی کملائی سوکھی شاخوں پر پت جھڑ کا بسیرا تھا، نیند سے زیادہ خوفناک تھی بیداری، سڑک پر چلتے ہوئے لوگ سوگواری کے لباس میں شناخت سے محروم تھے، ایک دھند تھی جس نے سورج کی شوخی کو نوالا بنا لیا تھا، خوف کی نہ ختم ہونے والی سرحدوں پر ایک امید تم تھی، تمہارا خیال رہبر تھا، اور اس خیال کی رہگزر پر ان نامہرباں ساعتوں میں بھی میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے، شاید زندگی کی طرف، زندگی کے لیے۔ نظم کے عناصر میں ایک عنصر جسے ہم ادب میں یا کلاسک میں اسے ڈرامائی عنصر کے طور پر کہتے ہیں، ان کے ہاں نظم میں وہ ڈرامائی عنصر موجود ہے۔ وہ جب اس کی نظم کی تشکیل کا آغاز کرتے ہیں اور وہاں سے پھر اس نظم کو بلندی پہ لے جاتے ہیں، کہیں درمیان سے کہیں آخر میں وہ ڈرامائی عنصر اود کر آتا ہے اور اس سے نظم اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، اپنے نتیجے کو یا انجام کو پہنچتی ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نظم کے اس شاعر میں کتنی پختگی ہے اور انہوں نے علامات کا استعمال کتنا کیا ہے اور کس طرح کیا ہے۔ ایک نظم آپ کو حاضر کرتا ہوں، ملک کے سنگین حالات پر کچھ نظمیں، یہ ہے عنوان۔ یہاں بہت تیزی سے بہت کچھ بدل رہا ہے، موسم، چہرے، کئی مناظر، پہلے دھول اڑتی تھی، اب موسم میں شعلوں کی تپش تھے، پہلے چہرے معصوم بھی ہوا کرتے تھے، اب ان چہروں پر نفرت آ گئی ہے، نفرت اگتی ہے اور ان میں بھیڑیوں کا رنگ آ گیا ہے، چاروں طرف بکھرے مناظر سرخ رنگ کے ہیں، خوف زدہ تنہائی میری سماعت چھین رہی ہے، میری آنکھیں بھی، میں چیخنا چاہتا ہوں مگر اپاہج ہوں اور معذور بھی۔ انسان کی بے بسی، حالات کا جبر، یہ دونوں نقطے اس نظم میں واضح ہیں۔ شاعر جب جھلا جاتا ہے، جب اس کی نامساعدت اس کی زندگی میں یا اس کے سامنے یا اس کے خیالوں پہ اس طرح حاوی ہو جاتی ہے تو وہ اس قسم کی نظمیں کہتا ہے۔ یہ نظمیں آج سے 50 سال بعد جب لوگ پڑھیں گے تو وہ اس دور کا اندازہ لگائیں گے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم غالب کے خطوط کے ذریعے اس دور کی تاریخ اور تہذیب کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس دور کی تہذیب کی تفہیم میں جس طرح غالب کے خطوط ہماری مدد کرتے ہیں، اسی طرح اس دور کی شاعری بھی آنے والے زمانوں میں ہماری رہنمائی کریں گی، اس تاریخ کا حصہ بنیں گی، بتائیں گی کہ زندگی کیسی تھی، سیاست کیسی تھی، سیاستداں کیسے تھے، حالات کس طرح موڑ لے رہے تھے، حالات کے تبدل و تغیر کا یہ نظمیں احساس کرائیں گی، تب ان نظموں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے گا۔
یہ صحیح کہا گیا ہے کہ نظموں یا کسی کی بھی شاعری یا غزل کے بارے میں یا کسی بھی نظم کی کسی حیت کے بارے میں جب بھی کوئی بات اپنے بام عروج پر پہنچتی ہے تو اس کے لیے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے. 50 سال 100 سال کے بعد ہی وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے, اس شاعر نے کن ٹولز کا استعمال کیا اور شاعری ان کے ہاں وجود میں کیسے آئی, کن لفظیات کے سہارے آئی, ان میں محاورے کیسے تھے, اس میں خیالات کیسے تھے اور خیالات کی بلندی کیسی تھی, زبان کی دبی تہیں کیسی تھیں جو جس کا استعمال اس شاعر نے استعمال کیا. تو ہم جانتے ہیں کہ آج موجودہ دور میں شاعری الگ الگ رنگ اور روپ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. شاعری میں زیادہ تجربے غزل میں ہو رہے ہیں اور نظمیں بھی بہت کہی جا رہی ہیں ہمارے پڑوسی ملک اور دیگر ان ممالک میں جہاں لوگ ایشیا سے گئے ہوئے ہیں, یورپ کے ممالک یا امریکہ کی الگ الگ اسٹیٹس میں, وہ لوگ جو یہاں سے کبھی 50 سال 60 سال 70 سال پہلے گئے تھے, وہ لوگ جب نظمیں کہتے ہیں تو وہ ان کے ہاں نئی لفظیات اور نئے تلازمے سامنے آتے ہیں. تو وہ ہماری اردو ادب اور اردو زبان اور اردو شاعری میں وسعت کا سبب ہیں. وہ ہمارے اردو کے دامن کا گوہر آبدار ہیں. ساحر داؤد نگری صاحب کی دیگر وہ شاعری بھی ہمارے سامنے ہے جو پابند شاعری ہے, جس میں ردائف و قوافی کی پابندی ہے, جس میں زبان کی پابندی ہے, جس میں عروض کی پابندی ہے. اب یہاں یہ جو نظمیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ عروض کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے, یہاں کسی بحر و اوزان کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں خیالات ہیں اور ان خیالات کو پروسنے کا, اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کسی حد تک اب مروج ہے, اب نیا نہیں ہے, لیکن ہر شاعر اپنے خیالات کو اپنی زبان میں پیش کرتا ہے اور یہی اس کی دلالت کی زمین ہے, یہی اس کا سبب بھی ہے. آئیے ان کی ایک نظم پڑھتے ہیں. گھنے اندھیرے میں. گھنے اندھیرے میں چلنا مجھے پسند ہے جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے اور آگے قدم رکھنا محال ہو, یہ سوچنا دشوار ہو کہ آگے منزل ہے یا کھائی یا کوئی چٹان یا پہاڑی. جب راستے بند ہوں گھنے اندھیرے میں قدم بڑھانا مجھے پسند ہے. شاعر کی اولو العزمی کی داد دینی چاہیے کہ جب اندھیرے سے لوگ خوف کھاتے ہیں, سماج کا بڑا حصہ اندھیرے سے ڈرتا ہے, ہر عمر کے لوگ ڈرتے ہیں, قومیں ڈرتی ہیں, وہ روشنی چاہتے ہیں, لیکن اندھیرے میں بڑھنے کی اگر صلاحیت پیدا ہو جائے تو کسب نور وہیں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. شاعر نے ہمیں یہ نئی راہ دکھائی ہے, ہمارے اندر یہ جوش بھرنے کی کوشش ہے کہ ہم اندھیرے سے خوف نہ کھائیں, اندھیرے میں بڑھتے ہوئے روشنی کی امید کو زندہ رکھیں. ان کی ایک نظم ہے جس میں ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے بیتال, ہندی کا لفظ ہے, آپ سب جانتے ہیں. ٹیلی ویژن کے سیریلز کے سبب ایک مشہور سیریل تھا وکرم اور بیتال, جو میرے استاد پروفیسر کملیشور جی نے لکھا تھا. تو اس لفظ کا استعمال ابھی یہاں میرے سامنے اس نظم میں آیا ہے. راجہ وکرمادتیہ اور بیتال, سچ کی لڑائی میں راجہ وکرمادتیہ ہار گئے. یہ نظم بھی اسی وکرم اور بیتال کی کہانی پر مشتمل ہے. یہ نظم اسے دوبارہ میں حاضر کرتا ہوں. راجہ وکرمادتیہ اور بیتال, سچ کی لڑائی میں راجہ وکرمادتیہ ہار گئے. اس بار بیتال ان کے شانوں میں بیٹھا رہا, وہ تیار نہیں ہے اترنے کے لیے. سیاست کی دنیا میں جمع ہیں ہزاروں بیتال, چینلوں میں بیٹھے ہیں بیتال, ہر جگہ جہاں دیکھیے نظر آ جائیں گے بیتال. راجہ وکرمادتیہ کہیں نہیں ملیں گے.
اس کہانی میں سوال و جواب کے ذریعے ہم ایک کہانی پیش کی گئی ہے جو الگ الگ زندگی کے الگ الگ حصوں کو بیان کرتی ہے، الگ الگ سوالات لے کر آتی ہے کہانی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی جنگ میں آئیڈیلی سچ کو جیتنا چاہیے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی کبھی بظاہر سچ ہارتا ہے، لیکن زمانے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سچ ہار کر بھی جیت جاتا ہے، اور اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وقتی طور پر ایسے لوگ جو ان باتوں کے یا ان مقامات کے اہل نہیں ہوتے، وہ بھی ان بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن وقت بتاتا ہے کہ کبھی کرسی پر بیٹھنے والا بڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھنے والے سے کرسی بڑی ہوتی ہے۔ شکریہ، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔